काउंसलर सैयद अहमद रिजवी ने सांकू जोन के डोमिसाइल और अस्पताल से जुड़ी अहम समस्याओं पर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि सांको में डोमिसाइल बनवाने के लिए लोगों को बेवजह पटवारी और नंबरदार के चक्कर लगाने पड़ते थे। उन्होंने प्रशासन से बात कर ये गैर जरूरी प्रक्रिया हटवा दी, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली। उन्होंने कहा कि यूटी प्रशासन और केंद्र सरकार ने भी इसमें सहयोग किया, लेकिन बाकी बचे मुद्दों को जल्द सुलझाना जरूरी है। साथ ही उन्होंने सीएचसी सांकू अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, सर्जरी और स्टाफ की कमी पर चिंता जताई और मांग की कि सांकू अस्पताल को पूरी तरह विकसित किया जाए ताकि लोगों को इलाज के लिए करगिल या लेह ना जाना पड़े। काउंसलर ने जल्द समाधान की अपील। अस्सलाम वालेकुम जुले नाजरीन, में आपका मेज़बान हाबिल सागर फिर से एक बार आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, सबसे पहले जो हमारे तमाम व्यूअर्स को यही कहना चाहता हूँ, न्यूज़ लद्दाख के पेज को फॉलो कर दीजिए, क्योंकि जो है हमारा जिस तरह भी अपडेट्स हो वो बराबर हमारे चैनल के थ्रू आप तक पहुंचाने की हम भरपूर कोशिश करते हैं। खित्ते लद्दाख में जो है डोमिसाइल को लेके काफ़ी जोर है, काफ़ी रश है, तो इसको लेके हमने कल जो है एक स्टोरी भी किया था। हमारे साथ काउंसलर भी मौजूद है सांकू के, सईद अहमद साहब। तो सईद अहमद साहब, सबसे पहले तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से देखा होगा कि हमारे सोशल मीडिया के थ्रू जो है एक्स सरपंच संगरा के गुलाम मेहदी साहब ने भी अपने हिसाब से बयान दिया है कि जो भी प्रोसीजर डिस्ट्रिक्ट करगिल के जगहों पे चलते हैं वहीं सांको में भी चलना चाहिए। सांको में जो है वहाँ पे पटवारी के पास जाना पड़ता है। तो ये दो रूल जो है हमारे पूरे सांको के आवाम के ऊपर थोपा है, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुफव्विज़ु अम्री इलल्लाह, इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। जनाब हाबिल साहब, आपका बहुत मशकूर कि आपने हमारे ख़ासकर सांकू जोन की इश्यूज़ को उठाने के लिए आपने ज़हमत फरमा कर मुझसे सवाल करने की कोशिश की और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। आपका दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। बात यह है कि उस वक़्त जब ये सिलसिला था डोमिसाइल, जब यहाँ पर हमारे तहसील ऑफिस में जब सर्कुलर निकल गया, तो उस वक़्त में वहाँ पर लेह में गया था। वहाँ पर जो ओथ सेरेमनी था नए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, तो उस वक़्त हमारे एक अजीज़ ने जो साबिक़ा नायब सरपंच है संगरा का, गुलाम मादी ने मुझसे फ़ोन किया था कि देखो जनाब, हमारे बाकी शुरू में भी मसलन वहाँ पर भी डोमिसाइल दे रहा है, तो उसी LRC के बेस पर, या बाकी शरगोल में दे रहा है, चिकटन में दे रहा है, करगिल में दे रहा है, यानी द्रास में भी दे रहा है। लेकिन हमारे सांकू में कुछ इजाफे वहाँ पर ये किया है, वहाँ पर उसको में पटवारी LR किया है, उसमें नंबरदार ये किया है। तो उस चीज़ों को मद्देनज़र रखकर उसने मुझ पर मुझे फ़ोन किया था कि मुझे इस मसाइल को हमारे SDM साहब से टेक अप करके या तहसीलदार साहब से टेक अप करके इस मसाइल को सॉल्व करने के लिए उसने मुझे रिक्वेस्ट किया। उसी वक़्त में ले से आते वक़्त ही मैंने हमारे SDM साहब, तहसीलदार साहब, हमारे वसीम साहब को मैंने फ़ोन किया था, लेकिन मुतासिफाना वो मशगूलियात की बिना पर वो उसने फ़ोन नहीं उठाया, तो मैंने वॉइस मैसेज भेज दिया। तो इस तरीके से ये भी वहाँ पर सुनने में आ रहा था कि लोगों का बहुत भीड़ है। मसलन TH शुरू तहसील में तो एक ही बुलाग है, लेकिन सांकू तहसील के मसलन सांकू तहसील में तो 4 बुलाग है। मसलन ये बरसो बुलाग है, हमारे सांकू बुलाग है, TH 3 बुलाग के लोग यहाँ पर आना पड़ता है। बहुत रश हो गए थे, तो इस तरीके से उन्होंने मेरे पास इशू रखा। तो फिर मैंने भी वॉइस मैसेज देकर वसीम साहब को पैगाम दिया था। बाद में अल्हम्दुलिल्लाह वसीम साहब ने भी मेरे उस वॉइस मैसेज को पढ़कर उन्होंने दूसरे दिन वही काम किया जो लोग चाहते थे। उन्होंने यहाँ पर पूरे पटवारी या मसलन कोई भी होगा उन सबको बुलाकर उन्होंने एक अच्छा काम किया है कि उन्होंने वो चीज़ें सब हटाकर उसी तरीके से लोगों को राहत दिलाने की कोशिश करके मुझे मैसेज करके मुझे वो उन्होंने व्हाट्सएप किया था, वो जो ऑर्डर उन्होंने निकाला था। मैं इसी सिलसिले में हमारे
SDM صاحب وسیم صاحب اور ان کی ٹیم کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک شارٹ نوٹس پر ایک گزارش پر انہوں نے یہ ہمارے جو سیریس ایشو تھے اس کو سالو کرنے کی کوشش کر کے انہوں نے راحت دلایا. پھر بھی میں آپ کے مادھیم سے پھر بھی لوگوں کو یہی پیغام کرنا چاہتا ہوں. میں نے اسی وقت وہ جو تحصیلدار نے وہاں پر دوسرا آرڈر یہ کیا تھا پٹواری سب کو لگا کر انہوں نے ایک جوائنٹ یہ کر کے دیا تھا, وہ میں نے پورے سوشل میڈیا پر وائرل کیا. ہمارے جو گروپ ہے حتیٰ آپ تک بھی میں نے پہنچایا. تو وہ سرپنچ جو نائب سرپنچ تھا اس کو بھی میں نے پہنچایا. سیموک کے اسٹوڈنٹ نے وہاں ایک دن انٹرویو دیا تھا تو ان کو سب سے پہلے ایپیکس باڈی اور ایکیڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, کیونکہ انہوں نے وہاں پر 4 ایجنڈے پر لڑ کے انہوں نے یہ کیا تھا. یہ یو ٹی ایڈمنسٹریشن کو شکریہ ادا کرنے کی یہ نہیں ہے, انہوں نے یو ٹی ایڈمنسٹریشن یا ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا شکریہ ان کو ادا کرنا چاہیے. بعد میں کام کرے گا تو جو فائٹ کیا تھا وہاں پر ہائی پاور کمیٹی کے پاس, ہوم منسٹر کے پاس, مودی صاحب کے پاس, اتنے یہ کر کے ہم نے 4 ایجنڈا میں سے یہی تھا ہمارے جوانوں کا ریکروٹمنٹ. ہم نے لٹ کر وہاں پر ان کے ساتھ یہ کر کے ہم نے یہ لایا. تو اسٹوڈنٹ یونین کو ان کا بھی نمائندہ ہمارے ہی ایکیڈیا میں, ان کو سب سے پہلے ہمارے ایکیڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ایکیڈیا کے 2 مثلا کو چیئرمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, ممبروں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس طریقے سے لڑ کر انہوں نے بالا مقام تک پہنچا کر مودی صاحب سے بات کر کے یا ہمارے امت شاہ صاحب سے بات کر کے یہ مسائل حل کیا. لیکن میں سرکار کا بھی بہت شکر گزار ہوں, انہوں نے ہمارے اس 4 جو 4 ایجنڈا تھا اس میں سے ہمارا بچوں نوجوان کا ریکروٹمنٹ تھا اس کو حل کیا. الحمدللہ میں مودی صاحب اور ان کے ٹیم کا, امت شاہ صاحب کا اور ہمارے LG لداخ کا جو بی ڈی مشرا صاحب تھا انہوں نے, اور ہمارے چیف سیکرٹری کوٹوال صاحب کا, پاون کوٹوال صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جلد مثلا ہمارے جو بچوں کی مثلا وہ ضائع ہو رہا تھا, عمر ضائع ہو رہا تھا, اوور ایج ہو رہے تھے, تو ان کو بچانے کے لیے انہوں نے وہ وہاں پر یہ کیا. لیکن ایک چیز ہمیں سننے میں آیا ہے کہ ہمارے کرگل میں جو پوسٹ دیا ہے اس میں سے بہت پوسٹ جو ہے وہ لے جا رہے, شاید صحیح نہیں ہوگا, اسی طرح پروپیگنڈا ہوگا. اگر یہ ہوگا تو اگر ہمارے پوسٹ جو ہے وہاں لے جائیں گے, ان کا پوسٹ یہاں لائیں گے, یہ تو ہمارے ساتھ ناانصافی ہوگا. اگر لے والوں کا ادھر کیوں لائیں گے, ان کو اپنا حصہ ان کو دے دو, ہمارے کرگل کا حصہ اپنے لوگوں کو دے دو. یہ سراسر ناانصافی ہے. جتنا بھی کرگل کے جوانوں کے لیے پوسٹ مثلا یہ گزیٹڈ پوسٹ یا نان گزیٹڈ پوسٹ جو ہے سینکشن ہو گئے, وہ جلد از جلد یہ انٹرویو کے لیے وہ نکال کر بچوں کی عمر ضائع ہونے سے بچانے کے لیے میں اپیل کرتا ہوں. لہٰذا سب سے زیادہ پہلے میں ہمارے لداخ کے نئے گورنر کو مبارکباد کرتا ہوں کہ آتے ہی انشاءاللہ ہمارے وہ جو ایپیکس اور KDA کے جو 4 ایجنڈا ہے, ایک ایجنڈے پر تو عمل ہو گیا اور 3 ایجنڈے پر عمل ہونا باقی ہے. اس کو جلد از جلد لداخ کے لوگوں کو مثلا ان کی حیاتی مسئلہ ہے, ان کے اس روزگار کا مسئلہ ہے, لینڈ پروٹیکشن کا مسئلہ ہے, جاب کا مسئلہ تو الحمدللہ یہ ہو گیا. باقی ہمارے وہ ایشوز ہیں ان پر جلدی عمل کرنے کی ہم ہمارے نئے گورنر کے ساتھ پھر ہم ملیں گے. آپ جو ہے پورے سنگھ کو تحصیل کا جو ہے کونسلر ہے, تو خاص کر ہم نے کچھ دن پہلے بھی دیکھا کہ ہمارے ہاسپٹل کی ہم بات کریں تو وہاں پہ جو ہے الٹراساؤنڈ نہیں ہوتا ہے, جس کی بنا پر ہمارے پیشنٹس کو, ڈیلیوری پیشنٹس ہو چاہے جو بھی پیشنٹس ہو, یہاں سے کرگل جانا پڑتا ہے. آدھا تو مجھے سننے کو آ رہا ہے کہ بالکل ابھی جو نیشنل ہائی وے کا جو ہے خستہ حالات ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ جو پیشنٹ یہاں سے ڈیلیوری کے لیے جو ہے کرگل جاتا ہے, تو اس کو لے کے کیا کچھ؟ ایک چیز تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ CEC ہسپتال جو ہے ہمارے سب ڈویژن کے اوپر ہے, تو اس میں 9 کونسلروں کو بھی اس میں اپنا سیریس دکھانا چاہیے. دوسرا یہ جو ہے الحمدللہ ہمارا CEC ڈاکٹر جعفر آخوند صاحب نے کافی یہاں پر انہوں نے امپروو کیا ہے.
جو مثلاً یہاں پر ویکن پوسٹ تھا ان کو بھی فل اپ کرنے کی کوشش کیا ہے. یہاں پر اس وقت انشاءاللہ یہاں پر ایک سی ٹی اسکین آ رہا ہے, اس کے لیے ہم نے او پی ڈی جو ہے وہ سی ٹی اسکین کے لیے دے دیا, اور او پی ڈی کو میں نے اپنے کانسٹیٹوئنسی فنڈ یہ کیا کہتے ہیں اپنے ڈسٹرکٹ کے پیٹ میں جو مجھے حصہ آیا تھا, ایک حصہ میں نے اس وقت سی ایس سی اسپتال میں دے کر او پی ڈی اوپر بنانا ہے, اس کے جہاں پر او پی ڈی تھا وہاں پر سی ٹی اسکین رکھنا ہے, اور پلس میں نے ایک پیشنٹ سرائے بھی بنائے جس میں تقریباً 5-6 کروڑ کا یہ ہوگا بجٹ ہوگا. تو وہاں پر یہ الٹراساؤنڈ کا مسئلہ ہے, ایک تو سی ٹی اسکین لا کر بھی فائدہ نہیں ہے, الٹراساؤنڈ لا کر بھی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ وہاں پر وہ چلانے والا نہیں ہوگا. الٹراساؤنڈ چلانے والا ہوگا, لیکن کچھ چیزوں پر وہاں پر یہ ہو گیا تھا. لیکن ہیلتھ مشن کے تحت جو ہم نے وہاں پر یہ کیا تھا, ہمارے کچھ بجٹ جو ہے اس وقت واپس گیا ہے. وہ کیا ہو گیا ہے, ڈسٹرکٹ کرگل میں پورے خطے لداخ میں شاید نہیں ہوگا ایم آر آئی, ہمارے کرگل میں سب سے بڑا ایم آر آئی مشین آ رہا ہے. تو اس باقی جو پیسہ سب جو ہے وہ کاٹ کر اسی میں دے دیا ہے, اسی لیے یہاں پر وہ الٹراساؤنڈ کا مسئلہ تھوڑا سا ڈیلے ہو رہا ہے. انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم کوشش کریں گے یہاں پر الٹراساؤنڈ بھی ہم ٹھیک طریقے سے چلائیں گے, اور چلانے والا بھی لانا چاہیے, ورنہ الٹراساؤنڈ ہو کر فائدہ نہیں ہوگا, ایکس رے مشین ہوگا فائدہ نہیں ہوگا, یا کیا کہتے ہیں سی ٹی اسکین ہوگا فائدہ نہیں ہوگا جب تک اس کا آپریٹر نہیں ہوگا, جب تک چلانے والا نہیں ہوگا. تو اس میں ایک مسئلہ تھا سر, جیسے کہ اسی ہاسپٹل میں ہم بات کریں تو کچھ سال پہلے جو ہے یہاں پہ ٹھیک طرح سے سرجری بھی ہوتا تھا, تو ابھی جو ہے سرجری کا ڈاکٹر یہاں پہ موجود ہے, پھر بھی جو ہے سرجری نہیں ہو رہا ہے. کیا وجہ ہے سر, کیا ریزن ہے اس کا؟ سرجری وہ بھی کنفیوژن میں ہے. پہلے سرجری ہوتا تھا اس وقت انیستھیزیا تھا ہمارے پاس, انیستھیزیا کا کوئی نہیں ہوتا ہے تو سرجری کیسے کریں گے جب تک آپ کو اس میں مثلاً اگر وہ مثلاً کیا کہتے ہیں وہ ڈاکٹر جو سرجن ہوتا ہے نا, سرجن ہوتا ہے وہ کئی قسم کے سرجن ہے, گائنیکولوجی والے بھی مثلاً اس کو ڈیلیوری کرنے کے لیے وہ بھی اس کو ضرورت ہے, انیستھیزیا والوں پر احتیاط ہے. لیکن باقی اور یہاں پر اس وقت انیستھیزیا والے ہمارے پاس نہیں ہونے کی وجہ سے سرجری نہیں ہوتا ہے, لیکن آنکھوں کا سرجری ہوتا ہے, ابھی بھی ہوتا ہے یہاں پر اس وقت. جی, آپ نے اینستھیزیا کا یہاں پہ بات کیا, کچھ دن میں نے ہاسپٹل میں ہی رون مارا تھا, وہاں پہ وہ ڈاکٹر جو ہے وہاں پہ موجود تھا, اور ہم نے بی ایم او سے بھی ٹیک اپ کیا, تو لیکن وہاں پہ اینستھیزیا خود میرے سامنے تھا, تو اس وقت سرجری کیوں نہیں ہو رہا؟ تو اس میں کچھ فالٹ تو آتے ہیں. اینستھیزیا جب ہوتا ہے تو کبھی سرجن نہیں ہوتا ہے, کبھی سرجن ہوتا ہے, اینستھیزیا ہوتا ہے تو گائنیکولوجی کی ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے. گائنیکولوجی بھی ہونا چاہیے نا, وہاں پر اس کی بھی کمی ہے. اس وقت ہمارے ڈسٹرکٹ ہسپتال پر کمی ہے, تو یہاں پر بھی آلریڈی کمی ہو جائیں گے. ہم نے سی سی صاحب سے بھی کہا, کمشنر سیکرٹری ہیلتھ سے بھی کہا, ہم نے لیفٹیننٹ گورنر صاحب کو بھی میمورنڈم دے دیا, چیف سیکرٹری کو بھی میں نے وہی کہا کہ یہ ہمارا سی ایس سی اسپتال سانکو جو ہے یہ پورے سب ڈویژن سانکو کے اوپر یہ ایک اچھا خاصا ہسپتال ہے, انفراسٹرکچر بہت اچھا ہے. اگر اس میں فل فلیج مثلاً ڈاکٹر یہاں پر موجود ہوگا تو ڈسٹرکٹ ہسپتال پر بوجھ کم پڑے گا. اسی لیے میں کوشش کر رہا ہوں جتنا ہو سکے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر ڈاکٹر ہو, یہاں نہیں ہو. ابھی ریکوائرمنٹ نہیں ہونے کی وجہ سے بھی ہم کو آؤٹ سورسنگ پر لاتے تھے, کبھی وہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے, بہت مشکلات آتے تھے. تو اس سلسلے میں کچھ گڑبڑ اس 6 سال میں ہوتا ہے, چونکہ ریکوائرمنٹ نہیں ہوتا تھا. ڈاکٹر یہاں سے جو پہلے تھا وہ یا ٹرانسفر ہو کے چلا گیا, یا ریٹائر ہو گیا, یا آؤٹ سورسنگ پر تھا تو اس کا یہ ہو گیا. تو نیا ریکوائرمنٹ نہیں ہونے کی وجہ سے ہمیں مین سورس کی کمی کی وجہ سے یہ مشکلات سب ہمیں وجود میں آتے ہیں. باقی ہمارے بیمو صاحب کا میں مشکور ہوں, وہ اس نے بالکل ہسپتال کو اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے یہ کر رہے ہیں. تو وہ اس وقت وہ پھر دوبارہ ہمیں امید ہے کہ پورے خطے کے اوپر وہ پھر دوبارہ ایوارڈ لیں گے. ایوارڈ لیا تھا تو میں بیومو صاحبہ کا بھی بہت شکر گزار ہوں, اور سیمو صاحب کا بھی شکر گزار ہوں. انہوں نے بھی یہاں پر کبھی کبھی ٹور لگا کے یہاں پر ٹور لگا کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کسی چیز کی کمی نہ ہو.